खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का मौजू वही रहेगा, टाइटल डाउट्स एंड वायोलेशन अबाउट कुरान। उर्दू में कुरान में शकूक और खिलाफ वर्जी। कुरान में शकूक और खिलाफ वर्जी बहुत पॉइंट हैं, बहुत नुक्ते हैं जो बयान हो सकते हैं कुरान के शकूक और खिलाफ वर्जी के एतबार से। लेकिन आज के सिटिंग में बिलखसूस चंद एक जली हरूफ में बात को सामने लेके आते हैं। वो क्या है? अगर हम इस्लाम की प्रीचिंग को देखें, इस्लाम के जो डिबेटर हैं, बहस करने वाले जो हैं, मनाजरा करने वाले जो हैं, इस्लामी हुकूमतें जो हैं, इस्लामी स्कूल जो हैं, उनको देखें तो सारे एक बात की वजाहत करते रहते हैं कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की तरफ से हर्फ ब हर्फ आया है, ये वजाहत करते रहते हैं। So this Quran can be proved scientifically that the word of God. Because Quran, the word of God, is far superior to science. Today, science is the yardstick for many of them. I'm not trying to take the help of science. I'm using your yardstick, science, along with my yardstick, the Quran, which is far superior, and I'm trying to prove to you what your yardstick has mentioned today, Quran has mentioned 14 years ago. So with the help of your yardstick, the science, I'm trying to prove to the non-Muslims that the Quran is the last and final revelation of Almighty God, who we call as Allah. कि ये अल्लाह की तरफ से है। आज की नशिस्त में थोड़ा मामला फर्क है और हम ये साबित करेंगे कि ये कुरान जो है, जो इस्लामी कुरान है, मौजूदा कुरान है, हम ये साबित करें कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया, बल्कि मशकूक और खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस्लाम की तरफ से, मनमानियाँ हो रही हैं इस्लाम की तरफ से। और कलाम इस्लाम अल्लाह यानी कुरान ये कुछ और बयान करता है, मुसलमान कुछ और प्रीच करते हैं। वो क्या है? वो क्या है? उसी को आज हम हाईलाइट करते हैं, बताते हैं सुर्खी के साथ। और वो ये है कि अगर आप कुरान में से सूरत 69 निकालते हैं, 69 उसकी 40वीं आयत निकालते हैं और सूरत 81 निकालते हैं, उसकी 19वीं आयत, तो इसके मुताबिक जो अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कौल, कि ये कुरान जो है ये रसूल करीम का कौल है। ये पूरी आयत यूँ बयान करती है। सूरत 69 उसकी 40वीं आयत और सूरत 81 उसकी 19वीं आयत, कि ये कुरान जो है ये रसूल करीम का कौल है। अगर ये सच है, जो कि कुरान के मुताबिक वाकई सच है क्योंकि ये कुरान में मौजूद है, तो फिर ये एक फैक्ट हो गया कि कुरान जो है ये रसूल करीम का कौल है। कौल क्या है? कही हुई बात जो रसूल करीम ने कही। क्या अल्लाह रसूल करीम है? जवाब है नहीं। क्या इस्लामी जब्राइल रसूल है या रसूल करीम है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके जब भी लफ्ज़ आता है जब्राइल के हवाले से आता है। क्या मोहम्मद रसूल करीम है? 100% मुसलमान कहेंगे कि मोहम्मद रसूल करीम है। और अगर
یہ ثابت ہو جاتا ہے قرآن کے مطابق کہ محمد رسول کریم ہے، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن قول رسول کریم ہے۔ دوسرا کیا مطلب ہوا کہ یہ الہامی نہ ہوا، سیدھی سی بات ہے کہ یہ الہامی نہیں ہے۔ اب سارا اسلام پھنس گیا، امام پھنس گئے ہیں، مسلم ڈبیٹر پھنس گئے ہیں، مسلم حکومتیں پھنس گئی ہیں کہ اب اس کا جواب کیا دیں؟ بے شک سورت 69 کی 43ویں آیت میں یہ ہے کہ یہ اسلامک اللہ کا ریولیشن ہے، اس کا الہام ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ سورت 81 اس کی 25ویں آیت میں کہ یہ الہام ہے اللہ کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے سامنے جو لفظ آتا ہے وہ ہے شک اور خلاف ورزی۔ شک اور خلاف ورزی کو کمبائن کریں گے آپ تو ان دونوں کا جو مفہوم ہو ان دونوں آیتوں میں آ جائے گا۔ ابھی میں نے تیسری آیت کو نہیں چھیڑا، لیکن اس کا چھیڑنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن کی تیسری سورت ہے اس کی 7ویں آیت، اس کے مطابق یہ ہے کہ قرآن کی آیات مشکوک ہیں، مشتبہ آیات، مشکوک جس میں شک پایا جاتا ہے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلامی اللہ شکی ہے؟ کیا اس کے بیانات مشکوک ہیں، شبے والے ہیں؟ یہ سارے سوال ہیں مسلمانوں آپ کے سامنے۔ کیا آپ کا اسلامی اللہ شبے والا ہے؟ اگر شبے والا نہیں تو آپ کو قرآن میں سے سورت 30 کے 7ویں آیت نکالنی پڑے گی، جو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ شبے والی آیتوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک شک کی بات ہے، خلاف ورزی کی بات ہے۔ اس کے باوجود مسلمان آؤ دیکھا نہ تاؤ اس قرآن کے پیچھے بابلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور محمد کے پیچھے چل چل کے اس کو ہائی لائٹ کر کر کے اسلام کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا قرآن اللہ کا قول ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ میں پوچھوں گا کیا اسلامی جبرائیل کا قول ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ پھر میں کہوں گا اب بتاؤ کہ قرآن محمد کا قول ہے جو کہ رسول کریم ہے، 100% مسلمانوں کا دیا ہو جو ٹائٹل ہے 100% رسول کریم، یہ اس کا ٹائٹل ہے رسول کریم۔ حوالہ جات آپ کو میں نے دے دیے، سورت 69 40ویں آیت، سورت 81 19ویں آیت، یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ محمد کا قول ہے۔ جو میں نے ماضی میں حقائق بیان کی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، آج کی حقیقت اپنی جگہ پہ ہے۔ اب مسلمانوں آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں اور اپنے ایمان میں حقیقت کو داخل کریں کہ آپ کیا مانتے ہیں۔ کیا یہ محمد کا قول ہے، رسول کریم کا قول ہے قرآن، یا اللہ کا یہ ریولیشن ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہے؟ دونوں میں سے کیا ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ فیصلہ کریں، کیونکہ دونوں چیزیں قرآن میں سے آ رہی ہیں، دونوں حقیقتیں قرآن میں سے آ رہی ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ شک کے دلدل میں، خلاف ورزی کے دلدل میں؟ کیونکہ
اسلامی اللہ کعبے کا اللہ ہے، والیوم 4 بخاری کا 2801 حدیث نمبر۔ اسلام کا اللہ کعبے کا اللہ ہے، کعبے کا خدا ہے۔ والیوم 2 1664 ہمسی اللہ ہے، ہمس ٹرائب کا، جو قریش کا حصہ تھا۔ شکوک، خلاف ورزیاں بھرپور ہیں اسلام میں اور مسلمانوں میں۔ ہاں، ان شکوک سے نکلنا چاہتے ہو، خلاف ورزی سے بچنا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس راستہ ہے، اور وہ راستہ آپ کو یسوع المسیح میں ملتا ہے۔ یسوع المسیح میں وہ راستہ ملتا ہے، جہاں اسلامی قباحتیں نہیں، اسلامی مزے نہیں، اسلامی عورتیں نہیں، اسلامی حوریں نہیں، اسلامی خاندان نہیں، شراب کی نہریں نہیں، اور ٹوٹلی خدا کی بادشاہی ہے جس کا مالک یسوع المسیح ہے۔ متی کی انجیل 28واں باب 18ویں آیت سے آسمان و زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، واحد متکلم کے اعتبار سے۔ بڑی حیران کی بات ہے کہ جیسے مسیح یہ پریچ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو غصہ آ جاتا ہے، اماموں کو غصہ آ جاتا ہے کہ یسوع المسیح کے بارے میں یہ پریچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہم خاکی انسان کے بارے پریچنگ کریں، محمد کے بارے میں، اس کے بارے پریچنگ کریں جس کے بارے آپ کی ہسٹری میں وہ حرامزادہ ہے، اس کے بارے پریچنگ کریں؟ بمطابق عائشہ وہ چڑیلوں کے نرگے میں ہیں، اس کے بارے پریچنگ کریں؟ جادو کے اثر میں ہیں، اس کے بارے پریچنگ کریں؟ آپ کو تو اس کا خیال نہیں آتا ہے، نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ آپ خاکی انسان کو اتنا سر پہ اٹھا کے رکھا ہوا آپ لوگوں نے، اور زندہ یسوع المسیح کو جو آسمان کی بادشاہی کا مالک، اس کو تم نظر انداز کرتے۔ سوچو سوچو اور اچھا فیصلہ کرو۔ اگر آپ واقعی انسان بننا چاہتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، تو جو آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو خالق ہے اور مالک ہے، اور وہ یسوع المسیح ہے، تو آپ کے پاس اور کوئی اسلامی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ صرف یسوع کے پاس آ جائیں، برکت پائیں، راحت پائیں، لیکن آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا اور یسوع کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔